अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। और आप सब लोगों को जुम्मा भी मुबारक। जागो लाहौर में खुश आमदीद कहते हैं। हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ, इस दुआ के साथ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब, खुश रहें और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश रखना सीखें। जब भी दुआ के लिए आप हाथ उठाएं तो हमें भी उस दुआ में ज़रूर याद रखा करें। और अगर आपसे कोई बुरा भी रवैया इख्तियार करे ना तो कोशिश करें कि उसके साथ अच्छा सलूक करें। हालांकि आप हक पे भी होते हैं और ताकत भी रखते हैं, उसको रोक सकें या लड़ाई झगड़े के जरिए उससे जीत भी जाएंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि आप लड़ाई से ज्यादा ताल्लुक या फिर रिश्तों को अजीज रखते हैं। और बाज़ औक़ात किसी दूसरे इंसान की बात आपको बहुत नागवार भी गुजरती है, आपके इख्तलाफात भी होते हैं, लेकिन आप उसको दरगुजर करना सीख जाते हैं। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस हवाले से एक क्या खूबसूरत फरमान है कि जो शख्स हक पे होने के बावजूद लड़ाई झगड़ा नहीं करता, मैं जन्नत में उसके घर का जामिन हूँ। उन्होंने खुद को बोला है कि मैं उसके घर का जामिन हूँ। तो हमें फिर और क्या चाहिए अपनी जिंदगी में, जब हमारे प्यारे नबी ने ही इस छोटी सी बात के लिए हमारे लिए इतने बड़े इनाम की नवीद सुना दी है। तो और हमें क्या चाहिए कि हम अपना जो गुस्सा है उसके ऊपर काबू पाएं और ये लड़ाई झगड़ा इस तरह की चीज़ों से गुरेज करें, दरगुजर करना सीखें। अपने गुस्से को अच्छे तरीके से किस तरह उसके ऊपर काबू पाना है वो करना सीखें जनाब, कि जिससे किसी का नुकसान ना हो। इस चीज़ को मद्देनजर रखें। इस पर भी मजीद बात करेंगे आगे जाके डिटेल में। और आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आज सबसे पहले हम बात करेंगे कल होने वाले एक अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। लॉन्ग मार्च में इमरान खान के कंटेनर पर फायरिंग हुई और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कल जख्मी भी हो गए। फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हुआ है, जबकि बताया ये जा रहा है कि सेनेटर फैसल जावेद और अहमद चट्ठा समेत 10 अफराद जख्मी हुए हैं। और इस वक्त इमरान खान का शौकत खानम हॉस्पिटल में इस वक्त वो ज़ेरे इलाज भी हैं। इलाज के लिए 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दे दिया गया है। कंटेनर के करीब फायरिंग करने वाला मुलजिम उसको कल ही पकड़ लिया गया था और पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाले का नाम मोहम्मद नवीद बताया जा रहा है। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही का नोटिस भी लिया गया है और आईजी पंजाब से उस हवाले से कल वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से जनाब रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। मज़ीद क्या अपडेट्स हैं, क्या कोई नई तब्दीली आई है, इस हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ लियाकत अली मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। लियाकत साहब बताइएगा, कल ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक फेमस लीडर मैं तो कहूँगी, उनके ऊपर इस तरह फायरिंग होती है और उस फायरिंग में इतने लोग जख्मी हुए, एक शख्स जाँ बहक भी हुआ। तो इस वाक़े के हवाले से क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए कल के लॉन्ग मार्च के हवाले से तो इमरान खान जो है कल लॉन्ग मार्च का 7वां रोज था और उन्हें कोर्ट खिजरी के मुकाम से जो है वो इस लॉन्ग मार्च की क़यादत संभालनी थी। वो जब पहुंचे या तो कोर्ट खिजरी के मुकाम पर उन्होंने वो कंटेनर में अपनी गाड़ी से कंटेनर में शिफ्ट हुए और उसके बाद जो है उन्होंने गैर मुल्की और पाकिस्तानी मीडिया को इंटरव्यू दिए। मौलाना जफर अली खान चौक के करीब तकरीबन उससे 2 किलोमीटर पहले जो है वो अपनी गाड़ी अपने कंटेनर की छत पर आए और पहला खिताब जो था वो मौलाना जौहर अली खान चौक में करना था। लेकिन इमरान खान ने अचानक ये प्लान कर दिया और जो है उन्होंने वहां पर छोटी सी एक मुख्तसर अनाउंसमेंट की कि वो हतमी खिताब जो है वो कचहरी चौक में करेंगे। कचहरी चौक से पहले ही जो पुल है वजीराबाद का, उसके पास अल्लाह वाला चौक है, उस मौका पर जब इमरान खान का कंटेनर बढ़ रहा था और कोशिश की जा रही थी कि कंटेनर तेजी के साथ आगे बढ़े ताकि इमरान खान जो है वो अपना कचहरी चौक में डे लाइट में खिताब कर सके, उस दौरान कंटेनर की लेफ्ट साइड से जो है वो फायरिंग जो है वो 30 तटराहत गोलियों की गूंज जो है वो सुनाई देती है और साथ ही कुछ 2 और फायर होते हैं। जो पीटीआई का एक कारकुन था जिसने वो पिस्टल से जो हमलावर होने वाला शख्स था उसको पकड़ा और उसको जो है वो मजीद फायर करने से रोका और पुलिस के हवाले किया। इसी दौरान जो है वो कंटेनर पर भी भगदड़ मच गई क्योंकि कुछ गोलियां जो है वो कंटेनर पर फायर कर दी गई थी और उसके नतीजे में इमरान खान को एक गोली जो है उनकी बिजली के करीब लगी
اور 2 گولیاں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے رہنما احمد ناصر چٹھا جو کہ وزیر آباد کے پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما ہیں ان کو لگی ہے۔ جو ڈی جے حمزہ ہے جو کہ اس پورے ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ اس پورے لانگ مارچ میں موجود ہے، اس کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ اس نے بالکونی سے بھی ایک شخص کو جو ہے وہ فائر کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ بات کریم قیاس ہے کہ ایک حملہ آور نہیں تھا بلکہ حملہ آور جو ہے وہ ایک سے زائد تھے، اور جس انداز سے گولیوں کی تڑتڑاہٹ ہو رہی تھی وہ خودکار جو ہتھیار ہے اس سے گولیوں کی فائرنگ کی جو ہے وہ شواہد سامنے آ رہے ہیں۔ بہرحال پی ٹی آئی کے رہنما عمران خان جو ہے وہ اس وقت حوصلے میں تھے، ان کو فوری طور پر کنٹینر سے اتار کر ان کی گاڑی میں شفٹ کیا گیا اور شوکت خانم اسپتال جو ہے انہیں راتوں رات وہاں پہ لے جایا گیا اور وہاں پر ان کا اس وقت علاج جاری ہے۔ اگر پی ٹی آئی کی قیادت کی بات کی جائے تو پی ٹی آئی کی قیادت نے آج ایک اہم اپنا مشاورتی اجلاس جو ہے وہ شوکت خانم اسپتال میں ہی طلب کر لیا ہے، جہاں پر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ لانگ مارچ جو ہے اس کے حوالے سے کیا فیصلہ کیا جائے، اسے کتنے دن کے لیے مؤخر کیا جائے یا پھر ان کی کیا حکمت عملی ہوگی۔ دوسری طرف عمران خان کا علاج بھی شوکت خانم میں جاری ہے۔ گزشتہ روز ان کے جہاں پر گولی لگی تھی وہاں پر آپریشن کیا گیا تھا۔ آج ڈاکٹرز دوبارہ ان کا طبی معائنہ کریں گے اور زخم کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے کہ ان کا علاج کتنی دیر مزید جاری رہے گا یا انہیں کب جو ہے وہ ہسپتال سے ڈسچارج کیا جائے گا۔ اب پی ٹی آئی کی قیادت یہ چاہتی ہے کہ جب لانگ مارچ کا دوبارہ آغاز ہو تو یقینی طور پر عوام جو ہے وہ عمران خان کو کنٹینر پر دیکھنا چاہیں گے۔ پی ٹی آئی کی ریسٹ آف جو لیڈرشپ ہے شاید وہ اکیلے لانگ مارچ کے حوالے سے ابھی اس بات پر غور نہیں کری کہ عمران خان کے بغیر لانگ مارچ شروع کیا جائے۔ تو یہ بنیادی طور پر آج پی ٹی آئی 2 اہم فیصلے لے گی، ایک ہاسپٹل انتظامیہ کے عمران خان کے علاج کیا پوزیشن ہے، انہیں کب تک ڈسچارج کیا جا سکتا ہے، اور دوسرا پی ٹی آئی کی سینٹرل لیڈرشپ جو ہے وہ کرے گی کہ اس نے اس واقعہ کے حوالے سے ایک تو آج 2 اہم فیصلے لیے جائیں گے پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے۔ لیاقت صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ سلمان عابد صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان کا بھی انالیسز اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے لے لیتے ہیں۔ سلمان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سلمان صاحب بہت ہی جتنی بھی مذمت کی جائے کل والے واقعے کے اوپر میرے خیال سے وہ بہت کم ہوگی۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا، ایک فیمس لیڈر، مشہور اور مقبول لیڈر جس کے اوپر یہ فائرنگ ہوئی اور اس کے نتیجے میں وہ بھی زخمی ہوئے، اعلیٰ قیادت بھی زخمی ہوئی، باقی اور بھی لوگ بہت زیادہ زخمی ہوئے، ایک شخص جاں بحق بھی ہو گیا۔ اس واقعے کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے جیسے آپ نے خود کہا ہے کہ بہت ہی قابل مذمت واقعہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کافی عرصے سے عمران خان کہہ رہے تھے کہ ان کی زندگی کو تھریٹ ہے اور بہت سے لوگ ان کو مارنا چاہتے ہیں یا ان پہ قاطعانہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، وہ اس قسم کے خطرات سے تو آگاہ کر رہے تھے۔ لیکن اب اس میں 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ کچھ سیکیورٹی لیبس بھی ہمیں نظر آئے ہیں مختلف حوالوں سے۔ عمران خان جو ایک بہت بڑے مقبول لیڈر ہیں، ان کی سیکیورٹی اس انداز کی نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ اب اس میں یقینی طور پہ پنجاب حکومت بھی برابر جسے کہتے ہیں ذمہ دار ہے کہ انہوں نے وہاں پر وہ سیکیورٹی لیبس کیوں ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اس واقعے کو اگر میں ایک پولیٹیکل کانٹیکس میں دیکھوں تو یہ ایک واضح پیغام ہے دیا گیا ہے عمران خان کو کہ عمران خان ریڈ لائن کراس نہ کریں اور اپنے معاملات کو اس نہج تک نہ لے کے جائیں جہاں چیزیں بگڑ جائیں۔ آپ کو یاد ہوگا اسی طرح کا ایک پیغام سانحہ کارساز میں بے نظیر بھٹو کو بھی دیا گیا تھا، اور وہاں پر جب ان پر قاطعانہ حملہ ہوا تھا تو اس کے بعد ان کو کہا گیا تھا کہ وہ گھر بیٹھ جائے، لیکن بے نظیر نے گھر بیٹھنے کی بجائے اپنی انتخابی مہم جو ہے اس کو جاری رکھا تھا، اور پھر اس کا خمیازہ انہیں سانحہ راولپنڈی کے اندر اپنی جان دے کر دینا پڑا تھا۔ نہیں تو آپ کو لگتا ہے یہ ہسٹری دہرائی جا رہی ہے؟ جی بالکل، عمران خان کو بھی یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے اتنا سخت موقف جو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے وہ نہ لیا جائے اور مفاہمت کے ساتھ آگے بڑھا جائے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا بہترین علاج تو یہ ہے کہ حکومت، عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی مفاہمت ہونی چاہیے، اور مفاہمت میں سمجھتا ہوں اس وقت ایک اونلی وے آؤٹ یہی ہے کہ جو انتخابات ہیں وہ اگر ہو جائیں فوری طور پر اور منصفانہ ہو جائیں تو مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ کیونکہ اگر ہم نے اس بحران کو اگلے برس اکتوبر تک لے کے چلنا ہے تو میں سمجھتا ہوں زیادہ مسائل پیدا ہوں گے، زیادہ انتشار پیدا ہوگا، زیادہ ٹکراؤ پیدا ہوگا۔ یہ گیم بنیادی طور پر ابھی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی کورٹ میں بھی ہے کہ وہ مفاہمت کا راستہ اختیار کر کے فوری انتخابات کا راستہ یہ اختیار کریں، یہی مسئلے کا حل نظر آتا ہے۔ دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے
کہ جس طریقے سے ایک ملزم کو پیش کر کے ایک بالی بیان فوری طور پر ٹی وی پر دکھایا گیا اور اس کی سٹیٹمنٹس بھی مختلف ہے سلمان صاحب. اس سے زیادہ یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا, سٹیٹمنٹ کے اندر بھی اپنا ابہام ہے, اور اس سے زیادہ مزید ابہام پیدا ہو گیا. دیکھیے ایک بندہ جو ہے وہ کس طریقے سے 11 بندوں کو زخمی کرتا ہے اور ایک بندے کی موت ہوتی ہے. یہ بہت سے ڈاؤٹس ہیں, اور یہ لگتا ہے یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے, کئی لوگ تھے اس کے اندر, اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں جتنی تیزی سے ان کا بیان, اقبالی بیان ٹی وی کو دکھایا گیا ہے, اس سے اور ڈاؤٹس جو ہے وہ پیدا ہو گئے ہیں. اب اس کی انویسٹیگیشن کیسے ہوگی, کب ہوگی, کون کرے گا, یہ بہت سے سوالات ہیں. لیکن اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عمران خان کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا. جیسے ابھی لیاقت صاحب کہہ رہے تھے کہ آج کے اجلاس میں بہت سی باتیں طے ہوں گی, اور لیکن جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ عمران خان گھر جا کے بیٹھ جائیں گے, یہ میں آپ کو بتا دوں وہ ایسا نہیں ہوگا, اور وہ اپنی مزاحمت بھی جاری رکھیں گے کسی نہ کسی شکل میں, اور حکومت پر, اسٹیبلشمنٹ پہ اپنا دباؤ بھی ڈالیں گے. تو اب یہ گیم بنیادی طور پر ایک طرف تو حکومت کی کورٹ میں ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی کورٹ میں کہ وہ مفاہمت کا راستہ اختیار کرے, اور دوسری گیم جو ہے وہ عمران خان کی کورٹ میں ہے کہ وہ کس طریقے سے ان تمام معاملات کو آگے لے کے چلتے ہیں. بظاہر یہ ٹکراؤ کی سیاست ہے, اور یہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کی سیاست اور جمہوریت کے مفاد میں نہیں ہے, اور کوئی اس طرح کا دوبارہ واقعہ جو ہے نہیں ہونا چاہیے جیسے بے نظیر کا واقعہ اس قوم نے دیکھا ہے. اور پاکستان اس وقت اس طرح کا کوئی سہانیہ مزید برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. پاکستان اس چیز کے, اس طرح کے واقعات کا متحمل ہی نہیں ہے کہ اس طرح کا ہو. لیکن اللہ کا بہت شکر ہے کہ جتنے بھی دشمن کے مذموم عزائم تھے وہ کل ناکام ہوئے ہیں. لیکن سلمان صاحب اب آگے کا کیا لایا عمل ہونا چاہیے, آپ کو کیا لگتا ہے, یا جو ملک کی سیاست ہے وہ اب کون سا رخ اختیار کرے گی؟ کیونکہ حقیقی لانگ مارچ تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ تو چلے گا اور ہم اسلام آباد تک بھی جائیں گے. تو جب وہاں کا رخ کریں گے, یہ ایک افسوسناک واقعہ بھی پیش آیا ہوا ہے. پھر اسلام آباد والوں کے یا وفاقی حکومت کی طرف سے ایک بہت بڑا یہ ٹاسک ہوگا کہ اتنی زیادہ سیکیورٹی کس طرح انشور کیا جائے گا کہ حفاظت بھی کی جائے اور اس طرح کا کوئی بد امنی والا عنصر بھی نہ آئے. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہ میں نے کہا کہ عمران خان صاحب تو گھر میں ہی بیٹھیں گے, وہ باہر نکلیں گے, باہر چلیں گے, اسلام آباد کی طرف جائیں گے. تو اب ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ آج کے بعد اور زیادہ سیریس ایشو بن گیا ہے, اور ایک بہت بڑا سیریس تھریٹ جو ہے صرف عمران خان کے اوپر ہی نہیں بلکہ پاکستان کے اوپر بھی ہوگا. دیکھیے اس طرح کے واقعات میں ہمارے دشمن ممالک بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ جناب پاکستان کے اندر اس طرح کا بحران ہے تو وہ بھی اس بحران سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے فوری طور پر یہ کہنا کہ یہ واقعہ کس نے کہا, کس نے کیا ہے, ذرا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ان معاملات کی انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بحران اسی طریقے سے بڑھتا ہے اور حکومت بھی اپنی ضد پہ قائم رہتی ہے, عمران خان بھی اپنے موقف پہ قائم رہتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی اپنے موقف پہ قائم رہتی ہے, اور کوئی اپنی سیاسی لچک کا مظاہرہ نہیں کرتا, تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک بہت بڑے ٹکراؤ کی سیاست کی طرف جا رہے ہیں. اور اگر یہ ٹکراؤ ہوگا تو نہ یہ حکومت کے مفاد میں ہے اور نہ یہ اپوزیشن کے مفاد میں ہے. پھر اس کا فائدہ جو ہے وہ وہی ہوگا جو کہ نقصان مطلب جس طرح سے ہمارے ہاں سیاست جو ہے وہ بند کر دی جاتی ہے, مارشل لاء کے خطرہ بڑھ جاتے ہیں, ایمرجنسی کے خطرات بڑھ جاتے ہیں. ابھی کل سے گورنر راج لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ سیاست کو بند دروازوں میں نہیں لے کے جانا چاہیے, دروازے کھولنے چاہیے. سیاست کا مطلب اور جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ وہ بند دروازوں کو کھولتی ہے. لیکن اگر ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے بند دروازوں کو مزید بند کرنا ہے اور بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل نہیں کرنا, اور اسی طرح سے سڑکوں پہ ٹکراؤ پیدا کرنا ہے, ایک دوسرے کے خلاف لان تان کرنی ہے, تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو زیادہ تدبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور مفاہمت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے, اور عمران خان کو بھی اپنی پوزیشن میں تھوڑا سا بیک فٹ ہونا پڑے گا. دیکھیے کوئی چیز آئیڈیل نہیں ہوتی, آپ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ معاملات طے کرتے ہیں. اگر یہ ہو جائے تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے حق میں ہوگا. ٹھیک ہے جی. سلمان عابد صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا انالیسز کل والے افسوسناک واقعے کے حوالے سے ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے, اور جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کے کسی بھی اور واقعے کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں, تو کوئی مفاہمت کا راستہ نکالنا چاہیے حکومت کی طرف سے تاکہ مل بیٹھ کر اس چیز کو حل کیا جا سکے. اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے ہیں, اور اس حوالے سے مزید بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. مصطفیٰ عطا ہوں
پھر اذن حاضری کا یا مصطفیٰ عطا ہو، پھر اذن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر، پھر آپ کے گلے کا کر لوں نظارہ آ کر، ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو، روتا ہوا پھرا ہوں، داغے جگر دیکھا ہوں، روتا ہوا پھرا ہوں، داغے جگر دیکھا ہوں، افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا، افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو، اور دنیا کے تاجداروں تم سے مجھے غرض کیا، دنیا کے تاجداروں تم سے مجھے غرض کیا، منگتا ہوں میں تو منگتا سرکار کی گلی کا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی عمدہ انداز میں وقاص قادری صاحب نے بہت ہی عمدہ انداز میں یہ نعت پڑھی ہے اور ہماری سماعتوں تک پہنچی ہے۔ بہت ہی خوبصورت آواز آپ کی وقاص۔ جناب، جمعے کا مبارک دن ہے
اور سیگمنٹ ہے ہمارا سیرت نبی، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ ان کے زندگی سے ہمیں کیا کیا تعلیمات ملتی ہیں کہ ہمارا یہ جو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا ہے اس کو ہم بہتر انداز میں ایڈریس کر سکتے ہیں اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اور پچھلے جمعے بھی ہم نے یہی بات کی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں بہت سارے پہلو، میں تو کہوں گی کہ ہر چیز کا پہلو ملتا ہے کہ کس طرح ہمیں اپنے آس پاس لوگوں سے سلوک کرنا چاہیے، والدین کے کیا حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے کیا حقوق ہیں، ہمسایوں کے کیا حقوق ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خواجہ سراؤں کے حوالے سے ہم نے لاسٹ جمعے کو بات کی تھی کہ کیا تعلیمات ہمیں ملتی ہیں کہ خواجہ سراؤں کے کیا حقوق ہیں، ان کو کس طرح عزت دینی چاہیے، کس طرح کا سلوک ان کے ساتھ کیا جانا چاہیے۔ تو اس حوالے سے ہم آج بھی اسی سیگمنٹ میں بات کریں گے، کیونکہ یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس کے اوپر اس پیرائے پر بات نہیں ہو پائی تھی، تو کچھ اور چیزیں ہیں جن کو ڈسکس کرنا بہت زیادہ ضروری تھا، تو آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ حسب معمول معروف سیریس اسکالر ہیں پیر ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال چال ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو جاگو لاہور میں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بہت بڑا موضوع تھا اور پچھلی دفعہ تو اس پہ بہت بات کرنے کی ہم نے کوشش کی، لیکن کچھ پہلو چھوٹ گئے تھے، اسی لیے اس کا تسلسل ہم نے برقرار رکھا۔ تو آج بھی ہم یہی بات کریں گے کہ خواجہ سراؤں کے کیا حقوق ہیں، تو اس سے کنٹینیو کریں گے۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یاد آوری کا شکریہ، اور یقیناً میں آپ کی اس رائے کی بالکل تائید اور تصدیق کرتا ہوں کہ یہ اتنا معاشرتی اعتبار سے اہم موضوع ہے کہ اس پہ بہت دیر تک اور بہت تفصیل سے بات ہونی چاہیے، کیونکہ معاشرے میں جب تک بات نہیں ہوتی اس وقت تک ایک فکر جو ہے وہ متعین نہیں ہوتی، اور جب تک فکر متعین نہیں ہوتی ہم معاشرے کے اندر کوئی بڑے خیر کے امکانات نہیں دیکھتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی نسبت اور تعلق سے ہم کیونکہ بہت سارے معاشرتی موضوعات اور جو سیگمنٹ آف سوسائٹیز ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں، ان کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے ہمیں ان کی زندگی میں اور تعلیمات میں کیا روشنی ملتی ہے۔ تو پچھلی مرتبہ ہم نے بات کی تھی کہ خواجہ سرا جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور کی جو کمیونٹی تھی، وہ جو معاشرہ اور معاشرت تھی، اس کے اندر ان کا ایک بڑا اہم کردار تھا، اور یہ بڑے ایک نمایاں حیثیت میں اپنی جسے کہتے ہیں کہ اپنے مختلف معاملات جو ہیں وہ سر انجام دیتے تھے، اور ان کے لیے ایک ایسی خاص حوصلہ افزائی پر مبنی ایک فضا موجود تھی جس میں ان کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھنے کے، اپنی زندگی کی راہیں استوار کرنے کے حوالے سے، ظاہری اعتبار سے بھی ترقی کرنے کے حوالے سے، باطنی اعتبار سے بھی اپنی ترقی کرنے کے حوالے سے سارے مواقع موجود تھے۔ میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں، حضور کے ساتھیوں میں، حضور کے جانثاران میں جہاں پر مرد اصحاب موجود تھے اور خواتین صحابیات موجود تھیں، وہاں پر جو خواجہ سرا تھے ان کی بھی ایک بڑی نمایاں تعداد ملتی ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ جو وابستہ لوگ ہیں ان میں جناب حضرت نافع جو ہیں وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور کے اصحاب میں تھے، اور جو خواجہ سرا تھے ان کا حضور کے ساتھ بڑا مستقل ایک ساتھ اور خدمت پر مبنی ساتھ رہا، اور حضور کا بڑا ان کے ساتھ جو ہے وہ اعتماد کا ایک رشتہ موجود تھا۔ اب بات یہ ہے ہمارے معاشرے کے اعتبار سے کہ جو یہ ہم جب دیکھتے ہیں نا کہ کوئی بھی ایشو جب اس حد تک معاشرے کے اندر پسماندگی کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے ہمیں اس کی بنیاد کو دیکھنا چاہیے کہ بنیاد کہاں سے خراب ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کیونکہ سب سے زیادہ حقوق اور فرائض کے توازن پر زور دیتا ہے، یعنی کہ ایک شخص جب ایک فرد جب ایک معاشرے کا حصہ ہوتا ہے نا، وہ اپنی اکائی کی حیثیت میں جہاں بہت سارے حقوق رکھتا ہے وہاں پر اس کے بہت سارے فرائض بھی ہوا کرتے ہیں۔ جب ہم حقوق پر بہت زیادہ فوکس کرنا شروع کر دیں اور فرائض کی طرف سے ہماری نظر جو ہے وہ ہٹنا شروع ہو جائے تو آٹومیٹیکلی سوسائٹی کے اندر ایک عدم توازن کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پہلی حق تلفی ہے جہاں سے بنیاد بنتی ہے ان کے ساتھ ایک امتیازی سلوک کی، ڈسکریمنیشن کی، وہ والدین ہیں۔ یعنی یہ بہت تلخ بات ہے لیکن ہمیں اس کو بہت بنیادی حیثیت میں سمجھنا پڑے گا۔ جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس کی بنیادی طور پر وجہ جو ہے یہ دیکھتے ہیں، یہ فیکٹر ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، بطور والدین، والد اور والدہ، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایک بچہ جو آپ کے گھر میں آ رہا ہے، آپ کی آغوش میں آ رہا ہے، بنیادی طور پہ اس کے حقوق اور فرائض کی نگرانی، نگہداشت اور اس کے اندر ایک عدل قائم کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ اس ایک بچے کے ساتھ بلکہ جتنے بچے آپ کے گھر میں موجود ہیں ان سب کے درمیان بھی ایک توازن اور عدل قائم کرنا ہے آپ نے، تاکہ وہ ایک گھرانہ ایک تربیت پائے گا تو آٹومیٹیکلی گھرانے کا جو ایک اگلا درجہ ہے وہ معاشرے کے طور پر نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ ہمارے عالمیہ یہ ہوتا ہے، آپ یہ دیکھیں، یہ کتنی ستم ظریفی کی بات ہے
کہ ایک بچہ جب معذور پیدا ہوتا ہے، جسے ہم اسپیشل بچہ کہتے ہیں، خدا نخواستہ کسی کے ہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہو جاتا ہے جس کی آنکھیں نہیں ہیں، بصارت سے محروم ہے، ایک بچہ سماعت سے محروم ہے، ایک بچہ چل نہیں سکتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں میں کوئی ڈیفیشنسی آ گئی، تو ہم اس کے بارے میں تو کبھی شرمندگی کا اظہار نہیں کرتے، نہ اسے معاشرے سے چھپاتے ہیں. لیکن جیسے ہی ایک گھر کے اندر ایک خواجہ سرا بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین وہ جنہوں نے اتنی دعائیں مانگ مانگ کے اس کو اللہ سے لیا ہوتا ہے، اتنا وہ اس کے لیے ریاضت کر رکھی ہوتی ہے، اتنی خواہشیں اور خواب پال رکھے ہوتے ہیں، یعنی معاشرے نے نفسیاتی طور پہ والدین کی بھی یہ تربیت کر رکھی ہے کہ خواجہ سرا کا پیدا ہونا کوئی عیب ہے. بھائی وہ کوئی اپنے ذوق اور مزاج سے تو اس طرح پیدا ہو کے نہیں آیا، یہ اللہ کی مخلوق ہے. ڈس آن کر دیتے ہیں. جی ہاں، میں عرض کر رہا ہوں نا کہ جب آپ ایک عجیب طرح کا معاشرے کا سماجی ایک دباؤ جو ہے اس کے اندر آ جاتے ہیں، اور اس دباؤ کی بنیاد پہ والدین کیا کرتے ہیں، اپنے لیے ایک آخرت، دنیا اور آخرت دونوں میں ایک کرب کا سامان پیدا کر دیتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ایک ماں جس نے اتنی محبت کے ساتھ ایک بچے کو جنم دیا ہو اور وہ اس سے دور کر دیا جائے. یہ سماجی پریشر میں آ کے، سماجی دباؤ میں آ کے ایک ماں اپنے بچے کو اپنے آپ سے جدا کر کے کسی خاص کمیونٹی کے حوالے تو کر سکتی ہے، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ساری زندگی اس کے دل میں کس طرح کی اس کے بارے میں تڑپ اور کرب رہتی ہے. بالکل، اور یقیناً والد کے لیے بھی یہی معاملہ ہے. لیکن سماج نے کچھ اس طرح کے رویے ہمارے ہاں اسٹیبلش کر رکھے ہیں کہ نتیجتاً ہم ان کے پریشر میں آ کے کمپرومائز کر جاتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں، یعنی جس طرح ایک بیٹی کے لیے دین آپ کے حقوق اور فرائض متعین کرتا ہے اور ایک بیٹے کے لیے کرتا ہے، بالکل اسی طرح ایک خواجہ سرا کے لیے بھی حقوق اور فرائض جو ہیں بطور اولاد اور بطور والدین آپ کے ذمہ لگائے جاتے ہیں. مثلا اس میں پہلی بات جو ہے وہ بڑے اہتمام کے ساتھ اس کا اچھا نام رکھنا ہے. یہاں سے ہی ایک بنیاد بننا شروع ہو جاتی ہے. جب والدین کی ذمہ، آپ دیکھیں کتنا خوبصورت دین ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا خوبصورت تعلیمات ہم سب کے لیے. حضور فرماتے ہیں بچے کا پہلا اپنے والدین پر دنیا میں آنے کے بعد حق یہ ہے کہ اسے اچھے نام سے پکارا جائے، یعنی رکھا بھی جائے، اور پھر یہ والدین کی گویا سماجی ذمہ داری ہے کہ وہ اسی نام سے اس کو متعارف کروائیں، کیونکہ بچے کا نام جو والدین اور گھر کے افراد رکھیں گے اور متعارف کروائیں گے، یقیناً دنیا بھر کو وہی نام پتہ چلے گا. تو ایک اچھے نام سے اس کو پکارنا جیسے بنیادی حق ہے. پھر جیسے اس کی خوراک کا انتظام کرنا ہے، اس کے لباس کا انتظام کرنا ہے، وہاں اس کے ساتھ جہاں اس کے لیے تعلیم کا انتظام کرنا ہے، اس سے ایک درجہ آگے کی جو تقاضا اور نفاست ہے وہ یہ ہے کہ اس کے مزاج اور ذوق، اس کی ضروریات، اس کی نفسیاتی ضروریات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی تعلیم کا اہتمام کیا جائے. ہمارے ہاں اس پہ بالکل توجہ نہیں دی جاتی ہے، سرے سے ہی ڈس آن کر دیا جاتا ہے. اور پھر اچھا دوسرا، جیسے آپ نے نام کی بڑی خوبصورت بات کی ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن یہاں پہ تو ہم ان کو مختلف القابات سے نوازا جاتا ہے، انہیں بلایا جاتا ہے، مطلب گالیاں بھی دی جاتی ہیں، مختلف نام بھی ان کے پکارے جاتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا آپ یہ دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خیر کسی کے لیے بھی نام کی جو ہے وہ تحقیر کی کسی درجے پہ اجازت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر کے بعد، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم. تو یہ مسلمان اور غیر مسلم کی تقسیم جو ایک بنیادی اعتقادی تقسیم ہے، اس سے بھی بالا تر کا معاملہ ہے. یعنی یہ تقسیم بھی اجازت نہیں دیتی ہے کہ کسی بندے کو اس کی دل آزاری کی جائے. آپ تصور کیجئے دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کا نام بگاڑا جا رہا ہو، اسے حقارت سے پکارا جا رہا ہو اور اس کی کسی درجے پہ دل آزاری نہ ہو رہی ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ معاشرے میں اس بات کو سہتے اتنا سن ہو گیا ہو کہ وہ اس پہ ریئیکٹ نہ کرتا ہو، اپنا رد عمل نہ دیتا ہو، لیکن ایک درجے کی کہیں نہ کہیں دکھ جو ہے وہ اس تک پہنچ رہا ہوتا ہے، ایک اضطراب اس کے اندر پیدا ہو رہا ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں ابتدا یہیں سے ہوتی ہے، اور یہ ابتدا کہاں سے ہونا ہوتی ہے؟ یہ والدین نے کرنا ہوتی ہے. جب گھر میں موجود پہلے سے بہن بھائی اس نئے آنے والے خواجہ سرا بھائی یا بہن کے لیے یا اس کے لیے ایک احترام، ان بچوں کے ذہن میں احترام کس نے ڈالنا ہے کہ یہ آپ کا ویسے ہی گھر کا فرد ہے، آپ کا ویسے ہی بہن بھائیوں جیسا ہے جیسے پہلے بہن بھائی ہیں. یہ تربیت کس نے کرنی ہے؟ والدین نے کرنی ہے. اب ہوتا کیا ہے، پہلے درجے پہ تو والدین اسی کو قبول نہیں کر پا رہے ہوتے اور اسی کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. معاشرہ جو ہے ننہال ددیال ہر طرف سے جو ہے ایک سماجی دباؤ آنا شروع ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں اس کو جتنا جلدی ہو سکے اسے معاشرے سے الگ کر دی. بھائی آپ یہ دیکھیں اسی انسانی تاریخ میں اور بالخصوص اسلامی تاریخ کے اندر بہت ایسے نامور لوگ موجود رہے جو خواجہ سرا تھے، لیکن اللہ نے ان کو بڑی منفرد عزتوں سے نوازا. وہ معاشرے کے لیے بڑے نافع الناس رہے، اللہ کی مخلوق کے لیے بہت ساری آسانی کا اور روحانی
یعنی جسے کہتے ہیں رہنمائی اور تربیت کا ذریعہ رہے. انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی زندگیوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا بلکہ اپنی زندگی کی تعلق سے بہت سارے اور لوگوں کو فیض پہنچا. آپ دیکھیں نا, اور حضور نے اسی وجہ سے اس کمیونٹی کے حقوق اور فرائض کے حوالے سے بڑی بنیادی اہمیت جو ہے نا اس کی طرف حضور نے توجہ دلائی. آپ یہ دیکھیں نا, یہ دین اسلام کتنا خوبصورت دین ہے کہ یہ اس کی ہم وراثت کے حوالے سے آپ دیکھیں یعنی کیسے حقوق ہے. میں بتا رہا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ تعلیم کے حوالے سے ان کی جو سوچ ہے, فکر ہے والدین کی, بڑی کلیئر ہونی چاہیے. جیسے ہم بچیوں کے لیے سوچتے ہیں نا کہ ان کا ماحول ایک خاص طرح کا ماحول ہونا چاہیے. میں کنکلوڈ تھوڑا سا کرنا چاہوں کیونکہ وقت کی تھوڑی سی قلت ہے. جو خود ساختہ خواجہ سرا بن جاتے ہیں ان حوالے سے کیا ہمیں دیکھیں, جہاں پہ دین کے اندر خواجہ سراؤں کے حقوق ہیں نا اور ان کے حقوق کی بہت حفاظت اور اہتمام کیا گیا ہے, وہیں پر ہی معاشرے کے اندر یعنی جو خواجہ سرا نہیں ہیں اور خود ساختہ خواجہ سرا ہیں ان کی حوصلہ شکنی بھی کی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہی اس رہنمائی کے لیے کافی. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو ایسے مردوں پر جو عورتوں کی شبیہ اختیار کرتے ہیں اور ایسی عورتوں پر کہ جو مردوں کی شبیہ اختیار کرتے ہیں. یعنی اللہ نے آپ کو جس تخصیص اور تقسیم کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے, اللہ کی تقسیم اور تخصیص پر راضی رہنا چاہیے اور اسی کی بنیاد پہ معاملات کو آگے لے کے چلنا چاہیے. میں ایک بات جو وراثت کے حوالے سے خاص طور پہ یہ کہوں کہ یہ دین اسلام نے جیسے ایک بچے اور بچی دونوں کی وراثت کی اس کے حقوق کا تحفظ کیا ہے, بالکل اسی طرح خواجہ سرا کے حقوق کا بھی تحفظ کیا ہے. اگر وہ خمسہ مذکر کے قریب ہے تو اس کو مردوں کی طرح کا حصہ دیا جائے گا, اور اگر وہ عورتوں کے قریب ہے تو اسے عورتوں کا حصہ دیا جائے گا. میرے خیال سے ابھی بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ہماری رہ گئی ہیں, اس کو بھی فلفل کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن ابھی وقاص کی طرف چلتے ہیں اور ایک اور نعت ان سے سنتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ, وقاص آپ کے بے حد شکریہ. ایک اور نعت سنائیے. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں, روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اور اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا, ہر سہارا گلے لگائے گا. اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا, ہر سہارا گلے. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب سیگمنٹ ہے ہمارا صحت اور فٹنس کا. بچے مستقبل کا کہ قوم کے معمار ہوتے ہیں اور اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ قوم کے بچے جو ہیں وہ صحت مند بھی رہیں اور ان کو چاہیے کہ اچھی اور معاون غذا کھائیں, کیونکہ غذائیت کی کمی چھوٹے بچوں کی غیر تسلی بخش نشو نما میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے. ریسرچ کے مطابق یہ بتایا جاتا ہے کہ دنیا کے تقریباً 1/4 بچے غذائی قلت کا شکار ہیں. لیکن بھوک اور غذائیت کی کمی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خوراک کی حقیقی کمی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر والدین کو خوراک اور غذائیت میں فرق کرنے کا پتہ نہیں ہوتا. وہ بچوں کے لیے ایک صحت مند اور متوازن غذا بہت اہم ہے, کیونکہ متوازن غذا کی کمی بچے کی جسمانی اور ذہنی نشو و نما میں رکاوٹ بھی بن سکتی ہے. اور اب آج کل جو ملک میں موجودہ مہنگائی کے حالات چل رہے ہیں, اس کو دیکھا جائے نا تو جس کے پاس خوراک ہی کافی نہیں
वो ग़िज़ाइयत के बारे में कैसे सोच सकेगा? वो कैसे सोचेगा कि मैं अच्छी न्यूट्रिशन से भरी हुई खुराक खाऊं? और जिसके पास सब अच्छी खासी खुराक है या पैसे हैं, तो वो नहीं जानता कि जनाब सेहतमंद खाने का मतलब क्या है या ज़्यादा खाने का मतलब क्या है, बल्कि वो इतना ज़्यादा खा लेते हैं, उनको लगता है कि शायद हम ज़्यादा खाएंगे तो वही ग़िज़ाइयत भरा खाना है। लेकिन ये इस चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पर वालिदैन को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जनाब ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना क्या होता है, और सिर्फ अपने पेट को भरने वाला जो खाना है, जो हम बाहर की चीज़ें भी खा लेते हैं, और ख़ासतौर पर बच्चों के हवाले से हम नहीं सोचते कि उन्हें किस तरह की खुराक हमें देनी चाहिए ताकि उनकी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए कारआमद साबित हो। इस पर आज हम बात करेंगे कि क्या क्या वजूहात हमारे सामने आ सकती हैं या किस तरह की मैल न्यूट्रिशन के हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर हिबा उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और उनसे जानते हैं इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से। डॉक्टर हिबा आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर हिबा, मैल न्यूट्रिशन के हवाले से बड़ी बात होती है बच्चों में, मतलब जैसे मैं बात करी थी कि वालिदैन नहीं जान पाते हैं कि जो ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा है वो क्या है, और जो हम बच्चों को सिर्फ पेट भरने के वाले से जो ग़िज़ा दे रहे होते हैं वो किस तरह की देनी चाहिए। ये फ़र्क जो है ना, थिन लाइन है मेरे ख्याल से इसके अंदर, उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते। ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा का क्या मतलब है? पहले पता होना चाहिए मैल न्यूट्रिशन है क्या, बट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन होता है कि या तो बच्चा अंडरवेट हो गया है, या तो बच्चा ओवरवेट हो गया। ठीक है, अब अंडरवेट में जब बच्चा आ गया तो जाहिर सी बात है उसके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं और मैक्रो न्यूट्रिएंट है वो दोनों डिस्टर्ब हो गए। और अगर हम ओवरवेट की बात करें तो उसमें भी वो एक्सेसिव अमाउंट में कुछ ऐसे कार्ब्स ले रहा होता है जिससे उसके बॉडी फैट्स बर्न नहीं हो रहे होते और वो ओवरवेट की तरफ जा रहा है। अब अगर हम अंडरवेट की बात करें, WHO के सर्वे के मुताबिक 1.4 आई थिंक बिलियंस जो है वो अंडरवेट ओवरवेट है एडल्ट, और अंडरवेट अगर करें तो आई थिंक आई गेस 462 मिलियंस हैं जिनमें हम काउंट करते हैं कि वो अंडरवेट में आ जाते हैं। अभी अगर रिसेंटली मैं देखूं तो मैं रिसेंटली 2 स्कूल्स को सर्वे कर आई हूँ, वो प्राइमरी स्कूल है, उधर हमने मैल न्यूट्रिशन पे ही बहुत काम किया है। एक्चुअली बच्चे जो है ना मैल न्यूट्रिशन में तब जाते हैं जब पेरेंट्स उन पे तवज्जो नहीं देते। देखिए मैं ये बात नहीं कर रही कि गरीब है और अमीर है, गरीब भी अपने बच्चे पे तवज्जो दे सकता है। वही तो बात है कि हमें समझ नहीं आ रही थी कि हमने खिलाना क्या है उन्हें। अब इस तरह के जब मैंने उनको सर्वे किया तो उनमें से 70% बच्चे जो है वो मैल न्यूट्रिशन में मुब्तला थे। ऑल्दो उनकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वाला ट्रस्ट जो है वो फूड सप्लाई करता है दोपहर के टाइम उन बच्चों को, उनकी वजह से BMI उनका बेहतर होता गया। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि उनके सारे पेरेंट्स कोई घर में काम करते हैं, कोई मजदूर है, कोई मतलब कोई सरकारी जॉब करता है, वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाता। तो मैंने वो सर्वे देखा कि वो बच्चे सारी रात के भूखे होते हैं, सुबह स्कूल आते हैं, माएँ उनको कुछ नहीं देते और वो दोपहर के खाने तक का वेट करते हैं। और मतलब ये कि उनसे पूछा जाता है तो उनके घर में या तो दूध नहीं है ना तो रस नहीं है, वो अगर ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा थोड़ा बेहतर खानदान है तो चाय पापे दे देते हैं। अब देखिए चाय इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ आपके के बच्चे के लिए चाय इज़ नॉट गुड, क्योंकि उसमें निकोटीन होती है। उसकी बामुकाबिल अगर आप उसको दूध का इस्तेमाल करवाएं तो वो बेहतर है। उतने में ही चाय, अगर आप उसको 1 कप या आधा कप चाय दे रहे हैं तो आधा कप दूध भी दे सकते हैं। फिर ये आते हैं कि वो जो ये लोअर क्लास एरियाज के बच्चे होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो उनको क्रीम मिल्क और मतलब कि क्रीम मिल्क के साथ जो पाउडर मिल्क होता है उसको जो है ना ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अब बात आती है कि मैं अगर ओवरवेट की बात करें तो ओवरवेट में बच्चे जैसे अर्ली एज के, जैसे रिच फैमिलीज के बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे भी हैं, एग्जैक्टली जंक फूड का इस्तेमाल इतना ज़्यादा करते हैं, बर्गर्स, पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज और बाहर की जितनी भी चीज़ें उन्हें दे दी जाएं जनाब बड़े मज़े से खा लेते हैं, और उसकी वजह से उनकी जो वेट है वो ओवरवेट होना शुरू हो जाता है और ग़िज़ाइयत से भरपूर वो खाना नहीं खा रहे होते हैं। तो वो हमें बज़ाहरी तौर पर तो सेहतमंद नज़र आते हैं, अच्छे खासे तरोताज़ा होंगे, मोटे होंगे, लेकिन इंटरनली या ज़हनी नशोनुमा उनकी नहीं हो पा रही होती, क्योंकि जो उन्हें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो प्रोवाइड हम नहीं उनको कर रहे होते हैं। तो मुझे बताइए कि जिस तरह आप भी कह रही थी डॉक्टर हिबा कि हम ज़्यादातर फास्ट फूड की तरफ चले जाते हैं और जब वो खा रहे होते हैं तो हमें लगता है अच्छा हमारा बच्चा सेहतमंद हो रहा है, मोटा लग रहा है, तो इसका मतलब वो सेहतमंद हो रहा है। लेकिन इस तरह की सेहतमंद जो चीज़ें हैं वो खानी चाहिए हमें,
نہیں دیکھیے بچہ ہے ظاہر سی بات ہے دل سب کا کرتا ہے. پیرنٹس کو ان کا ایک ٹیبل رکھنا چاہیے, ونس ان ویک ان کو جنک فوڈ دے دیں, کیونکہ بچہ پھر اس طرح انزائٹی اور ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ میں یہ چیز, کیونکہ ان کی ہیبٹ بن گئی ہوتی ہے. اگر موسٹلی دیکھیں کچھ پیرنٹس تو وہ ہیبٹ بناتے بھی نہیں ہیں, لیکن بچہ کیونکہ گروئنگ ایج میں ہوتا ہے, اسکول جاتا ہے, بچوں کو دیکھتا ہے, اس سے اس کو نالج آتی ہے کہ بھائی میں نے KFC کھانا ہے یا میں نے میکڈونلڈ کھانا ہے یا مجھے جنک فوڈز کھانا ہے. تو آپ پورا ہفتہ پیرنٹس کو اتنی مینجمنٹ رکھنی چاہیے کہ پورا ہفتہ وہ کھلائیں جو وہ چاہتے ہیں ان کو کھلانا. اچھا, تو اس کا کیا ہم کر سکتے ہیں؟ صبح کیا ناشتے میں ہمیں کیا بچوں کو دینا چاہیے اگر اس طرح کے ہیں, اسکول جا رہے ہیں, تو خاص طور پر لازمی کون کون سی چیزیں ان کے ناشتے میں ایڈ آن کرنی چاہیے؟ جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ مائکرو اور میکرو نیوٹرینٹ. مائکرو میں وائٹامنز اور منرلز آ جاتے ہیں, اوکے, ٹھیک ہے, اور میکرو میں آ جاتا ہے پروٹین, فیٹس, کارب. ہماری باڈی لائے کرتی ہے میکرو نیوٹرینٹ پہ, منرلز اور وائٹامنز تو چلتے ہی رہتے ہیں. اب میکرو نیوٹرینٹ میں سب سے بیسک جو سالڈ سورس ہے وہ پروٹین کی ہے. صحیح. پروٹین نے بچے کی جو ہے نا گروتھ, کیلشیم اور وائٹامن ڈی, یہ سارے وائٹامنز اور منرلز میں آ جاتے ہیں. جب آپ کے میکرو نیوٹرینٹ اسٹرانگ ہوں گے تو بچہ نہ تو اوور ویٹ کی طرف جائے گا نہ انڈر ویٹ کی طرف جائے گا. اب دیکھیں بچے کو اگر وہ انڈر ویٹ ہے تو کوشش کریں کہ اس کی ڈائٹ میں نٹس ایڈ کرے, 1-2 گلاس آف ملک ایڈ کرے ڈیلی کا اگر انڈر ویٹ ہے. کیونکہ دیکھیں اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو میل نیوٹریشن بچے میں کیوں آتی ہے؟ کیونکہ پیرنٹس, مدر جو ہوتی ہے وہ میل نیوٹریشن میں مبتلا ہوتی ہے جب وہ بیبی بورن کرتی ہے. کیونکہ لوور ایریا کے جو مائیں ہوتی ہیں 1 2 3 4 اکٹھے سال بعد بیبیز, ان کی خود کی نیوٹریشن ویلیوز خراب ہو جاتی ہے جس پہ وہ بچے پہ ٹرانسفر کرتی ہیں. دیکھیں انیمک بچہ پیدا ہوا ہے یا اسپیشل چائلڈ کو بچہ پیدا ہوا, ماں کی خود کی ویکنیس اور کمزوری وائٹامنز منرلز کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے بچے میں کنورٹ ہوتی ہے. اگر بات کو آگے بڑھائی جائے تو بچہ جب میل نیوٹریشن میں آ گیا ہے, پیرنٹس کیا کرتے ہیں, بچے کی سائیکولوجیکلی بھی ایک افیکٹ ہوتا ہے بچے کے. بچہ اگر ایک چیز پہ نہ کر رہا ہے تو پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہاں اس نے کل الٹی کر دی, آج پھر الٹی کر دے گا, میں نے اس کو یہ فوڈ نہیں دینا. یہ بچے کی سائیکی بن جاتی ہے کہ اگر میں الٹی کروں گا تو مجھ سے فوڈ نہیں کھا. اب وہ ہیلدی فوڈ ماں چاہ رہی ہوتی ہے کہ وہ کھائے, فار ایگزامپل انڈا کھلانا چاہتی ہے, دہی کھلانا چاہتی ہے, لیکن بچے اس چیز کو کہتے ہیں کہ ہم ماں کو سامنے ہم یہ کریں گے تو ماما ہمارے جو ہے نا نیکسٹ ڈے. لیکن مدر کو یہ کاؤنسلنگ پیرنٹس کو کرنی چاہیے کہ 1 ڈے اگر بچہ انکار کرے, اگر اس کو کوئی کلینکلی کوئی ایشوز نہیں ہے, فار ایگزامپل گلوٹن ایشوز نہیں ہے, ملک ایشو نہیں ہے, تو وہ اس کو ہر چیز تھوڑا تھوڑا کر کے انٹروڈیوس کروائے. اسٹارٹنگ جب وہ سیمی سالڈ فوڈ پہ آتا ہے تو ہر چیز اس کے ٹنگ کے ساتھ ٹیسٹ کروائے. ایک ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کر سب گھر کے افراد جو ہے نا اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں. بچے کو ایٹنگ ہیبٹ وہاں سے اڈاپٹ ہوتی ہے. اگر آپ اکیلے بٹھا کر بچے کو کھلاتے رہیں گے تو وہ اس میں وہ ڈیولپ نہیں ہوتی. مدرس کو کے ساتھ ساتھ جتنے گھر کے افراد ہیں ان کو چاہیے کہ لنچ, ڈنر, بریک فاسٹ جتنی کوشش ہو سکے 1 ڈے میل جو ہے آپ اکٹھے بیٹھ کر کھائیں. بچے کو پتا ہو کہ میں نے بھی کھانا ہے, اور روٹی کے ساتھ سالن کا استعمال لازمن کروائیں. سالن انٹروڈیوس کریں, بچے کو ہر چیز پورشنز کے ساتھ استعمال کرنا سکھائیں. یہ نہیں کہ بچے کے لیے علیحدہ سے سالن بن رہا ہے, بچے کے لیے علیحدہ سے آملیٹ بن رہا ہے, بچے کے لیے علیحدہ سے کوئی چیز بنی ہے, نہیں, وہ پھر اپنے آپ کو پیورٹی سمجھتا ہے, اسپیشل سمجھتا ہے. اچھا ڈاکٹر ہبہ, جو بچے پروٹین مطلب جس میں چکن آ جاتا ہے, ہمارے بیف اور میٹ بھی آ جاتا ہے, جو بچے یہ نہیں کھاتے, پھر ان کو کس طرح اس کے اوپر ٹرانسفر کیے جا سکتے ہیں, اس کا کوئی آلٹرنیٹ ہے؟ دیکھیں چکن کی جگہ آپ انڈے کا استعمال کر سکتے ہیں. ایک انڈا ہمیں 7 گرام پروٹین دیتا ہے, وہ ایک سرونگ ہے پروٹین کی. اچھا ٹھیک ہے, اگر آپ روز ایک انڈے کا استعمال بچوں کی ڈائٹ میں کر دیں, اٹ از ویری بینیفیشل فار دیم. ٹھیک ہے, اس سے یہ دیکھیں پروٹین نے آپ کے باڈی مسلس کو ٹائٹ رکھنا ہے, آپ کی گروتھ کے لیے, آپ کے لیے, آپ کی برین ڈیولپمنٹ کے لیے. اب کاربس, اگر ہم پروٹین کے ہٹ کر کاربس کی بات کریں تو کاربس اس کو فروٹ سے مل سکتی ہے, ویجیٹیبل سے مل سکتی ہے, رائس سے مل سکتی ہے. اب گروئنگ بچہ, اب اگر اوبیز کا بچہ ہے, یعنی کہ میں نے اگر آپ سے کہا اوور ویٹ کا, تو میں اس کو رائس تو نہیں کہوں گی دے, ٹھیک ہے, لیکن میں ونس ان ویک اس کا ٹائم ٹیبل ایسے سیٹ کرواؤں گی کہ اس کو رائس بھی چلا جائے, اس کو ویٹ بھی چلا جائے, اس کو اوٹس بھی چلا جائے, اس کو فروٹس بھی چلا جائے, اس کی کیلریز مینٹین رہیں, تاکہ اگر وہ اپنا کیونکہ جو اوور ویٹ ہوتے ہیں نا وہ میٹابلائز نہیں کر پا رہے ہوتے, تو ہم نے ان کو ایسی ڈائٹ دینی ہوتی ہے کہ وہ بچے جو ہے نا, کیونکہ بچے ہاتھ نہیں روکتے اپنا, تو ہم نے کچھ ایسی ڈائٹ ان کی ایڈ کرنی ہوتی ہے کہ بچے اس میں سیٹسفائیڈ بھی ہو جائے. جیسے بچوں کو فرائی چیزیں بہت پسند ہے, اور 20 کے بچوں کو فرائی چیزیں بہت پسند ہے. اب ایک فرائی چیز ہے کہ آپ نے اس کو ڈیپ فرائی کیا, اور ایک فرائی چیز ہے کہ آپ نے اس کو ہلکے سے آلیو آئل میں جو ہے نا سوتے کر کے یا ایئر فرائر میں ڈال کر اس کو گھر کے بنے ہوئے کباب یا کوئی گھر کی بنی ہوئی چیز دے دی ہے, تو وہ اس میں بھی سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے. 4 5 6 سال کا بچہ اس میں بھی خوش ہو جاتا ہے کہ مجھے کیچپ, ہوم میڈ کیچپ کے ساتھ دے دیں. اگر آپ کو زیادہ
مسئلہ ہوتا ہے. لیکن ہوم میڈ کی طرف ہم آتے ہی نہیں نا, ہم زیادہ تر باہر سے جتنے بھی وہ فروزن فوڈز ہوتے ہیں وہ اس کا استعمال کرتے ہیں, وہ لائے اور پکا کے بچوں کو دے دیا, فرائی کر کے دے دیا, کیچپس بھی باہر کی ہوتی ہیں, مطلب یہ ساری چیزیں باہر ایزی ٹو کوک ہے نا, خود تو ہم لوگ کرتے نہیں ہیں. میں وہی آپ سے کہہ رہی ہوں, پیرنٹس کو پورے ہفتے میں سے فار ایگزامپل 3 days یا 4 days اس کو گھر کے میل کے ساتھ ان ٹچ رکھے, 2 days یا 3 days آلٹرنیٹو ڈیز میں بچے کو اتنا اس کو پتا ہو کہ میں نے اگر میری بات میرے پیرنٹس نے مانی ہے تو میں نے بھی اپنی پیرنٹس کی بات ماننی ہے. دیکھیں اب اوبیئنگ فیکٹر بہت میٹر کرتا ہے, بچے کے اندر اعتماد اور ٹرسٹ بہت پیدا کرنا آپ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ پیرنٹس نے میری یہ بات مانی, انہوں نے مجھ سے پرومس کیا, پیرنٹس نے میری بات نہیں مانی کیونکہ میں نے ان کی بات نہیں مانی. یہ بچے میں ڈیولپ سٹارٹنگ سے آپ کو کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ بچے کی ایٹنگ ہیبٹ سائیکولوجیکل افیکٹ اور ڈپریشن سے بھی جاتی ہے. آپ بچے کو ہر چیز پہ کہیں گے نہیں 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 نہیں, وہ بچہ احساس کمتری میں چلا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں ابھی یہ بھی نہیں کھاؤں گا, پھر وہ چھپ کے وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں. تو وہ چیز پہ آپ پورا اعتماد اپنے بچے کو اپنے ساتھ رکھیں کہ آپ بیٹا یہ کام اس طرح کرو گے تو میں آپ کو یہ فوڈ دوں گی, یہ کام اس طرح. اب دیکھیں نٹس کا استعمال بچے نہیں کھاتے, لیکن اگر آپ سٹارٹنگ میں انٹروڈیوس کریں, مطلب میں اپنی مثال دیتی ہوں, میری مدر ان لا نے بچپن میں میرے بیٹے کو کشمش کو ٹافی کا نام لیا تھا. اچھا, اب اس کو تو نہیں پتا ٹافی کسے کہتے ہیں. اب وہ میری مدر ان لا نے ان کو کہا کہ یہ ٹافی ہے. اب اس نے جب وہ منہ میں ڈالی تو ظاہر سی بات ہے اس کو لگا یہی ٹافی ہے, کیونکہ اس کے سامنے کوئی کلیئرز وغیرہ نہیں پڑی ہوئی تھی, کیونکہ گھر میں نہیں پڑی ہوئی تھی. اب وہ تھوڑا جیسے بڑا ہوتا ہے ظاہر بات ہے سمجھ رہے, لیکن وہ جو گروئنگ ایج تھی اس میں اس نے وہ چیز کھائی اور اس کا ٹیسٹ جو وہ ڈیولپ ہو گیا, اب بھی وہ کھاتا ہے. مطلب وہ ڈیٹس کو ٹافی کہتا ہے. تو پیرنٹس کو تھوڑی ایسی کاؤنسلنگ کرنا اپنے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے, اور اس میں بزرگوں کا بہت ہاتھ ہے. آپ کے گھر میں اگر جو بھی بزرگ ہیں, نانا دادی دادا دادی نانا نانی, ان کے پاس بچوں کو بٹھائیں, ان کی کاؤنسلنگ کریں, کیونکہ وہ پرانے زمانے کے لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کی باتوں میں ورتھ ہوتی ہے, بچوں کے مائنڈ میں وہ چیز بیٹھتی ہے, کیونکہ وہ ایک سٹوری ڈیولپ کر دیتے ہیں. آپ نوٹ کریں پیرنٹس اگر کھانا بڑوں کے سامنے بیٹھ کر کھلائیں گے نا تو پیرنٹس ہم کیونکہ ابھی اس ایج کے ہی بنے پیرنٹس بنے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ بچے کو ٹیکل کیسے کرنا ہے. وہ نانا نانی دادا دادی کی زیادہ شوق سے بات مانتے ہیں. تو کچھ ایسا انوائرمنٹ گھر میں کریٹ کریں کہ بچہ نہ تو انڈر ویٹ جائے نہ اوور ویٹ جائے, ماڈریٹ فارم میں ان کے بیلنس ڈائٹ رکھے. ڈائٹ میں کوشش کریں کہ اس کی ہر چیز ہو, کاربس پروٹین فیٹس, ان تینوں کا استعمال وہ اس طریقے سے کرے. فیٹس میں نٹس وغیرہ آ جاتے ہیں, اور ویسے بھی سردیاں شروع ہو گئی ہیں, اس میں بچوں کو نٹس کے اوپر اور لے کے مطلب جا سکتے ہیں. میں یہ ایڈوائز کرتی ہوں کہ اگر بچے نہیں نٹس کھا سکتے تو ہم بچوں کے لیے نٹس پاؤڈر ہوم میڈ بنواتے ہیں, جو یہ مطلب کچھ بچوں کو پیڈیا شور انشور سے تھوڑا مسئلہ آتا ہے کہ نہیں پی پاتے یا ان کو اسٹمک ایشو آتا ہے, تو ہم ان کو وہ نٹس پاؤڈر کہتے ہیں کہ آپ دودھ میں ڈال کر بچے رات کو فیڈر میں لیتے ہیں تو وہ دیں. یہ بھی بڑی ایک اچھی آپ ہمیں گائیڈ کر کے جا رہی ہیں ٹپ ہے کہ اگر جو بچے نہیں نٹس کھا سکتے ہیں یا جنہیں نہیں پسند ہوتا تو وہ آپ اس کو پاؤڈر بنا کے ان کے دودھ میں ایڈ آن کر کے دے سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی اچھی چیز ہے. یوگرٹ میں ایڈ کر کے آپ دے سکتے ہیں. ڈفرینٹ آپشنز ہیں آپ کے پاس, اس میں آپ اس کو بنا کے دے سکتے ہیں. ڈاکٹر ہبا عثمان کلینکل نیوٹریشنسٹ ہمارے ساتھ موجود تھی. ڈاکٹر ہبا بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور میل نیوٹریشن کے حوالے سے جناب ہم بات کر رہے تھے کہ بچوں میں جو ہیلدی فوڈ ہے اس کو کس طرح انٹروڈیوس کرانا چاہیے اور کیا ہیلدی فوڈ کی کیٹیگری میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں. اب مجھے آپ اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.